अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है खान की गैबी मदद आ चुकी है। वो इमरान खान जो इंतहाई कमजोर नजर आ रहे थे, यानी जब 9 मई हुआ और उसके बाद क्रैकडाउन हुआ, सब ने कहना शुरू कर दिया कि खान टाटा बाय बाय, इमरान खान की कहानी खत्म। बहुत सारे सियासतदानों ने, बहुत सारे सीनियर सहाफियों से जिनकी मेरी मुलाकात हुई, जिनके साथ बैठने का मौका मिला, उन्होंने कहा कि छोड़ दें ये इमरान खान की खबरें देना, इमरान खान की तारीफ करना या इमरान खान के बारे में बताना। इमरान खान पर कांटा लग चुका है, पक्का कांटा लग चुका है और ये कांटा मिट भी नहीं सकता। इमरान खान को अब कोई रेस्क्यू नहीं करेगा। लेकिन अब एक ऐसी तहरीक शुरू हो गई है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी तहरीक, जो इस वक्त ये सारी सूरत हाल तब्दील करने जा रही है और सूरत हाल बड़ी वाज़ेह अगले चंद दिनों में आपके सामने हो जाएगी। दो चीजें आपके सामने सबसे पहले रखना चाहता हूं। एक तो हुकूमत ने जी हाथ खड़े कर दिए, बाकायदा हाथ खड़े कर दिए हैं। खबर आप सुन चुके होंगे और इससे पहले मैं आपके सामने रख भी चुका हूं। खबर यह है कि आज इसहाक डार ने कहा कि अक़वामे, वो आपका क्या नाम है उसका, IMF की सारी मिन्नतें करके देख ली, सारे तरले करके देख लिए, लेकिन वो नहीं मान रहे। वो कुछ ऐसी डिमांड्स कर रहे हैं, कुछ ऐसी शराइत वो हमारे सामने जो है वो रख रहे हैं कि जिसके बाद हम वो डिमांड्स नहीं मान सकते। और जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल साजिशें भी, क्योंकि हम बहुत ही कोई बड़े जो हैं वो लीडर हैं, महातीर मोहम्मद, तैयब उर्दगान, नेल्सन मंडेला से भी बड़े लेवल के हम लीडर हैं, लिहाजा अब आलमी ताकतें भी हमारे खिलाफ आ गई हैं, जियो पॉलिटिक्स भी हमारे खिलाफ शुरू हो गई है। तो IMF हमें चाहता है कि हम डिफॉल्ट कर जाएं, हम श्रीलंका बन जाएं, उसके बाद वो हमारे साथ मुज़ाकरात करेगा। आम पाकिस्तानियों का तो कोई कसूर नहीं है, आम पाकिस्तानी कुछ कर भी नहीं सकते। मैं और आप क्या इसमें कर सकते हैं, मुझे ये बताएं, जिनके अपने घर के चूल्हे नहीं चलते, इतनी महंगाई है। लेकिन ताकतवर हलके, इस मुल्क की ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट, जिन्होंने इस सारे इंतजाम को, इस सारे सियासी अशराफिया को, बदमाशिया को, इस रद्दी के अंदर से एक प्रोडक्ट बना के 5 फीट की प्रोडक्ट जो हम पे मुसल्लत की, क्या उनको अब नहीं सोचना चाहिए कि स्टेट का वजीर खजाना क्या कह रहा है कि मुल्क अंधेरों में है, लोड शेडिंग है, लोग जो है वो बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, लोग अपने बच्चों की फीसेस नहीं दे पा रहे, लोगों को जिनके 4 बच्चे हैं वो सोचते हैं कि काश हमारे 3 बच्चे होते या 1 बच्चा बेचते। इस हद तक लोग मजबूर हैं। अंदाजा करें उस मां पर क्या गुजरती है जो खुद भी जहर खा लेती है, अपने बच्चों को भी खिला देती है। उस मां पर क्या गुजरती है, कितने कैसे करती होगी वो, जब अपने बच्चों को अपने पेट के साथ बांधती है और वो दरिया के अंदर, नहर के अंदर छलांग लगा देती है। या जब मियां बीवी दोनों डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम अपने कर्जे नहीं उतार सकते, इन बच्चों को नहीं पाल सकते, और वो दोनों बच्चों समेत। इस तरह के वाकयात इस मुल्क के अंदर कितने हो रहे हैं देखें। और फिर आपकी स्टेट का मुसल्लत करदा, बाहर से ड्राई क्लीन किया हुआ मिफ्ता इस्माइल के बारे में कहते थे कि उसने बेड़ा घर कर दिया मिफ्ता का। हुण जो डर आएगा लग पता जाएगा, डर आएगा तो डॉलर घबरा जाएगा, डर आएगा तो मैशत नूं ऐं चलाएगा ना कि मैशत उहदे अगे अगे लाके बजेगी, मैशत उहदे सामने घुटने टेक देवेगी, कहेगी डार साहब जो तुसी कहंदे हो उंज ही मैं करनी हाँ। जो डर आएगा लग पता जाएगा। मियाँ साहब अजे आने तो पता नहीं की होगा, तो डार साहब आएंगे। डार साहब आ गए, ले आए, कर दिए केसेस माफ, लो हुण अगों नवीं सुनो। डार कहंदा है मेरे हाथ खड़े ने, IMF हमें श्रीलंका बनाना चाहती है। ताकतवरों को या ताकतवरों के पैरों से जमीन नहीं खिसकी। देखिए बड़ा आसान है ना क्रैकडाउन करना, चले अच्छी बात है। जो शर पसंद है, जिन्होंने 9 मई के अंदर मुलव्वस थे, आप उनको निशाने इबरत बनाएं। लेकिन 24 करोड़ लोगों को तो ना निशाने इबरत बनाए जून के महीने में, 24 करोड़ लोगों को ना निशाने इबरत बनाए, इनका कोई कसूर नहीं है। डार ने इतनी बड़ी खबर दी, इतना बड़ा एटम बम चलाया उसने कहा हमारे पल्ले भी कख नहीं है, IMF भी हमें नहीं पैसे दे रहा, हम श्रीलंका बंद रहे हैं। अगो नवी गल करो, किसी को समझ आई है इसका मतलब क्या है
یہ خبر پڑھ کر ہر ذی شعور کانپ رہا ہے، تھر تھر کانپ رہا ہے کہ یار میرے ملک کا یہ حال ہو گیا۔ وزیر خزانہ جو کہتا تھا میرا 25 سال تجربہ ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم نے سری لنکا بننا ہے، ہم سری لنکا بنیں گے، وہ یہ کہہ رہا ہے، اور بن جائیں گے تو پھر IMF ہمیں ریسکیو کرے گا، پھر مذاکرات کرے گا۔ کسی کے کان پر جوں رینگی ہے؟ طاقتوروں کو پتا چلا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، کون سی سگاتیں مسلط کر دی ہیں جنہوں نے معیشت کو چلانا تھا۔ خدا کے لیے ابھی بھی آنکھیں کھولے، اس انتظام کو ڈس آن کریں، اور گوگل بھی آپ تو کہہ رہا ہے کہ الیکشن کی طرف جاؤ تباہ ہو جاؤ گے۔ ابھی بھی کسی نے آنکھیں نہیں کھولنی، تو اس کی مرضی۔ ڈار نے ویسے بتا دیا ہے کہ میں کوئی اتنا بڑا کوئی حاتم طائی نہیں ہوں، میں کوئی اتنا بڑا کوئی نیلسن منڈیلا یا میں بہت بڑا کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں۔ وہ فقیر تھا نا، وہ جس نے کہا تھا حلوہ بناؤ حلوہ بناؤ حلوہ بناؤ، فوجیں آتی گئی، اس نے کہا حلوہ بناؤ اور حلوہ بناؤ، فوجیں گھر پہ آ گئی، محل پہ قبضہ کر لیا، فقیر نے اپنا وہ کپڑا شپڑے پکڑے اور وہ نکل گیا، اور اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے دروازہ کھول دیو، ہون تو کچھ نہیں ہو سکتا، حلوہ شلوہ کھا کے نکل گیا۔ ڈار تو نکل جائے گا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ سری لنکا 6% پہ چلتی ہوئی معیشت 0.29% پہ آ گئی، اور اب وزیر خزانہ سری لنکا بننے کی بات کرتا ہے، تو پھر اس پہ کیا روئے جا سکتا ہے؟ ہم پاکستانی محب وطن پاکستانی اس پر رو سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال جی ایک بڑی تحریک جو خان کو ریسکیو کرنے کے لیے ہے وہ چھڑ چکی ہے، وہ شروع ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے دو خبریں، توشہ خانہ کیس، نیب نے چیئرمین PTI کو کل طلب کر لیا جناب، اور دوسرا وکیل کا قتل، عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گیا، زمان پارک ہائی الرٹ ہے۔ کوئٹہ کی عدالت نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی تحریک انصاف کی درخواست خارج کر دی، تو لہٰذا جی وارنٹ عمران خان کے نکل چکے ہیں۔ اپنے اوپر حملہ ہوتا ہے، FIR کٹ نہیں سکتی، ایک 3000 کلومیٹر دور قتل ہوتا ہے، اس کی FIR بھی کٹ جاتی ہے، اس کے وارنٹ بھی نکل جاتے ہیں۔ یہ ہے میرا پیارا پاکستان۔ ذرا اندازہ کریں اس ملک کے اندر کیا بولا جائے کیا نہ بولا جائے۔ سارے دوست کہتے ہیں کہ ایسا نہ کہا کریں، ایسا نہ بولا کریں، کیا کریں جی؟ اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کے باسی ہیں، اس ملک سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا کریں؟ بہرحال جی ایک بڑی تحریک اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ آج لاہور کے اندر آل پاکستان جو ہے وہ وکلا کنونشن ہوا ہے، سارے پاکستان سے وکیل تھے، اور اس میں حامد خان صاحب نے خطاب کیا ہے، کہتے ہیں پاکستان میں جب بھی آئین پر حملہ ہوا وکلا نے تحفظ کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ آج جس صورتحال سے گزر رہے ہیں اسے غیر اعلانیہ مارشل لا کہتے ہیں۔ فوجی عدالت کو عدالت کہنا ہے، یہ عدالت کے تصور کی توہین ہے، ان کو عدالت نہیں کہا جا سکتا، اس میں نہ کوئی دلیل ہو نہ کوئی وکیل ہو، ان کو عدالت کہنا ہمارے پروفیشن اور عدلیہ کی توہین ہے۔ اس وقت چند قوتیں وکلا اور عدالتوں کو تقسیم کر رہی ہیں، عدالتوں کو کسی حد تک یہ تقسیم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اگر عدالتیں زندہ ہیں تو آئین زندہ ہے، اور آئین زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں۔ ہمارا پروفیشن آئین اور قانون کے بغیر زندہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جو وکلا کو عدلیہ کو آئین پر حملہ آور ہیں وہ وکیل نہیں ہیں، انہوں نے کہا جو وکیل بھی حملہ آور ہے۔ پھر لاہور بار کے صدر اشتیاق خان صاحب نے خطاب کیا، انہوں نے کہا گرفتار وکلا کو 2 دن میں رہا نہ کیا گیا تو ہائی کورٹ بار پیر سے تحریک کا آغاز کرے گی۔ اشتیاق خان میں نے وکلا کنونشن کا رول آف لا کا نام دیتا ہوں۔ 17 ججز کی ججمنٹ پر عمل درآمد پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے جو ملٹری کورٹس کے خلاف ہے۔ میں عدلیہ سے کہتا ہوں اپنی بے بسی پر آنسو نہ بہائیں، فیصلے کریں۔ یہ کالا کوٹ عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہائی کورٹ بار گرفتار لوگوں کے لیے کمیٹیاں تشکیل دینے جا رہی ہے جو گرفتار افراد کی معاونت کرے گی۔ اور عابد زبیری صاحب نے جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جناب صدر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کرنی کر گزرو، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج خوف کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت سیاسی جماعتی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کر چکی ہیں۔ پارلیمنٹ نے اس ملک کے آئین کو پامال کر دیا ہے۔ ملٹری کورٹس کے اندر کیس چلے گا، وہ آئین اور بنیادی حقوق کے خلاف ہوگا۔ آپ ان کیسز کو ہر فورم پر چیلنج کریں گے۔ عام شہری کا کیس فوجی عدالتوں میں نہیں چل سکتا۔ حق کی بات کہنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دبانے کا پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خوف پیدا کر دو۔ اور پھر اس میں سب سے اہم جو خطاب کیا گیا وہ آج جناب خطاب تھا، ابھی میں نے بات کرنی ہے چودھری پرویز الہی کی بیوی کی بھی آج ایک ویڈیو آئی ہے۔ سب سے اہم خطاب جو یہ تھا وہ لطیف خوسا صاحب تھا۔ انہوں نے کہا کہ شہید رانی کی ننگی تصویریں پھینکی گئیں، شیرین مزاری کو ایمان مزاری کی دھمکی دی گئی، کوئی ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی، اللہ کرے ایسی نوبت نہ آئے، میرے باپ دادا کی توبہ، ایسی سیاست سے ہم بیکاری بن کر IMF سے مانگ رہے ہیں
پھر کچھ نہیں مل رہا، آج پھر یہ دھرتی ماں کالے کوٹ کو پکار رہی ہے، آج پھر قانون کی حکمرانی کے لیے نکلنا ہوگا۔ آج سو موٹر نوٹس لیں، ضیاء الحق نے جس آئین کو جوتی کی نوک پر رکھا، آج انہوں نے بھی ایسا کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں 14 مئی الیکشن کا فیصلہ کہاں گیا؟ کہتے ہیں فنڈز نہیں ہیں، لیکن اتنی لمبی بڑی کابینہ کی شاخ خرچیاں وہ ہیں، اور پاکستان کو قید خانہ بنا دیا گیا ہے۔ یہاں ہر کوئی گھٹن محسوس کر رہا ہے۔ خدارا آئین کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ نہ عدالت کی کوئی عزت ہے، نہ وکیل کی کوئی تکریم ہے۔ ہم بچوں کو مستقبل کے لیے یہ چھوڑ کر جائیں، آج بھی جیلیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ ساری باتیں جی لطیف خوسا صاحب کی جانب سے کی گئی۔ آپ آرمی ایکٹ کے تحت کسی سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتے، یہ کالا کوٹ ایسے نظام کو نہیں، ہم اس بے آئین حکومت کو نہیں مانتے جو حکومت آئین کو نہیں مانتی، ہم اس حکومت کو نہیں مانتے۔ پیپلز پارٹی کے جناب یہ لطیف خوسا کی جانب سے کہا گیا ہے۔ پھر آج ایک ویڈیو آئی، پہلی دفعہ چودھری پرویز الہی عالیہ نے کہا کہ میں تاریخ کے اندر، زندگی کے اندر پہلی دفعہ میڈیا پہ آ گئی ہوں، میرا شوہر پرویز الہی جیل کے اندر ہے، پچھلے دنوں رات کو ان کو دل کا اٹیک ہوا، مجھے ڈاکٹر کی کال آئی، میں PIC گئی، میں نے ترلے کیے کہ مجھے 2 منٹ ملنے دو، تیسرا منٹ نہیں لگاؤں گی، گھڑی تمہارے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، میں نے منتیں کی، مجھے ملاقات کرنے کی نہیں اجازت دی گئی۔ پھر وہ کہتی ہیں دوسرے دن، پھر تیسرے دن میں 4 گھنٹے گاڑی کے اندر انتظار کرتی رہی۔ وہ کہتے تھے بڑے صاحب سے بات کر لیں، بڑے صاحب سے بات کر لیں۔ بڑے صاحب کا حکم آیا 4-5 گھنٹوں کے بعد، میں نے کہا کہ میں ساری رات بھی بیٹھ سکتی ہوں، تو انہوں نے کہا سوری میم، وی آر سوری، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ کہتی ہیں ہماری ملاقات ہو گئی آج، اور وہ کہتے ہیں پرویز الہی صاحب پر اللہ کا پر ان کا بہت زیادہ یقین بڑھ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے اتنا یقین نہیں تھا جتنا اب ان کا اللہ پہ توکل ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ڈٹا ہوا ہوں، میں عمران خان کے ساتھ ہوں، میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں، لیکن ان کی حالت کہتی ہیں جسمانی طور پہ بہت بری تھی، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو جیل کے اندر سلوک کیا جا رہا ہے وہ انتہائی بھیانک ہے، عام قیدیوں جیسا بھی نہیں ہے، C کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، اور جو C کیٹیگری کے اندر سہولیات دی جاتی ہیں وہ سہولیات بھی پرویز صاحب کو نہیں دی جا رہی۔ تو یہ معاملہ ہے جناب، گرفتاری کے وارنٹ بھی نکل گئے، نیب میں نے توشہ خانہ میں بلا لیا، تحریک بھی، وکلا بھی کھڑے ہو گئے، تو ساری صورتحال اکٹھی، اور حکومت نے ہاتھ بھی کھڑے کر دیے۔ ہاتھ خالی ہیں تیرے شہر سے جاتے جاتے، جاں ہوتی تو میری جاں بھی لٹاتے جاتے۔ حکومت اب یہی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پلے کخ بھی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، حلوہ بناؤ۔ پاکستان زندہ باد۔